अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फाइनली वी हैव लास्ट एपिसोड। काफ़ी लोगों की ख्वाहिश थी कि वो ये सब देख सकें, तो फाइनली आप लोगों को मुबारक हो। वी आर ऑन द लास्ट। अब चलते हैं बग़ैर किसी अ, बात के आगे। आवाज़ ना निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 229, लास्ट एंड फाइनल। वो वीडियो देखने के बाद रागिब ने कसदन रिधम से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि डिलीवरी के दिन करीब थे और वो रिधम को फ़िलहाल किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। बात ये नहीं थी कि वो रिधम से ये बात छुपा के रखेगा, वो बस फ़िलहाल बताना नहीं चाहता था, और इसके बाद रिधम जो भी कहेगी वो सुन लेगा। उसने फ़ैसला कर लिया था, गलती उसकी थी तो वो मानेगा भी। रिधम ने उसे पहले ही कहा था, लेकिन उसने नहीं मानी थी। अब वो शर्मिंदा भी था और मुतमईन भी कि ज़ेबा भी अंजाम तक पहुंच गई। ये रिधम की डिलीवरी का दिन था। उसे अस्पताल ले जाया गया और बस 30 मिनट बाद एक छोटी सी शहजादी रागिब चौहान की बाहों में थी। कमाल की बात यह थी कि रागिब ने जब उस बच्ची को देखा तो वो बुरी तरह चौंका था। वो बच्ची हैरत अंगेज हद तक अपनी बड़ी बहन से मिलती थी, वो बहन जो इस दुनिया में आने ही वाली थी लेकिन आ ना सकी थी। और अब रागिब की गोद में जो बच्ची थी वो बिल्कुल अपनी बहन जैसी थी, मूसा जैसी थी। रागिब कितनी ही देर उस बच्ची को गोद में लिए बैठा रहा। वो रिधम के करीब कुर्सी रख के बैठा था। दिल से जैसे सारे बोझ उतर गए थे, अल्लाह से सारे शिकवे ख़त्म हो गए थे, ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। वह बच्ची को देखता रहा, उसका दिल नहीं भर रहा था। उस मासूम को देखते देखते उसके लिए मंजर धुंधलाने लगे। जब रिधम ने उसके हाथ पे हाथ रखा और रागिब ने चेहरा उठाया तो रिधम का दिल डूब सा गया। रागिब की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उनमें बस इस कदर पानी जमा था कि उसकी आंखों की पुतलियां दिखाई नहीं देती थीं। वो अपने लबों को भींचकर जैसे खुद को जब्त कर रहा था। यकायक रिदम की भी आंखें भीगने लगीं। उन दोनों ने बड़ा मुश्किल वक्त काटा था, और ये उनके सब्र का फल था कि आज अल्लाह ताला ने उनके दिल की मुराद को पूरा कर दिया था। रागिब ने अपने हाथ पर मौजूद रिधम के हाथ पर अपनी जबीं को रखा। तुम्हारा शुक्रिया रिधम, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, वो बस यही कह सका। रिधम ने आहिस्तगी से अपना दूसरा हाथ उठाकर रागिब के सर पे रखा और नरमी से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। तब ही रोता और चीखता मूसा अतिया बेगम के साथ अंदर दाखिल हुआ। अतिया बेगम कुछ देर पहले ही कमरे से गई थी। वो बच्ची को देख चुकी थी। उनके पास मूसा था जो बुरी तरह चिढ़ा हुआ था, और अब जब वो वापस आया तो बाकायदा रो रहा था। रागिब ने चेहरा उठाया, आंखों को जल्दी जल्दी साफ किया। अपनी बेटी को रिधम के बाजू पे लिटाता वो कुर्सी से खड़ा हुआ और मूसा के पास गया। उसने मूसा को अतिया बेगम से ले लिया था। उसके गाल को चूमता वो उसकी पीठ को सहला रहा था, पर मूसा उसी तरह बेचैन था। रागिब रिधम ने रागिब को पुकार कर मूसा को भी अपने पास लिटा लिया। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, वो कहने के बाद कमरे से चला गया था। अतिया बेगम उसकी कुर्सी पर आकर बैठ गई थी, जिस पर अभी कुछ देर पहले रागिब बैठा हुआ था। अतिया बेगम अपनी नवासी को गोद में लेकर उसके नर्म गालों पर उंगलियों की पुश्त फेर रही थी। मूसा माँ के पहलू में लेटा अब उसके बालों से खेल रहा था। रागिब कुछ देर बाद आकर मूसा को अपने साथ ले गया था। तभी अतिया बेगम ने रिधम को पुकारा तो वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। अब तुमने आगे क्या सोचा है? उन्होंने बगैर किसी तमहीद के सवाल किया तो रिधम उनकी बात की नोयत को समझ ना सकी। क्या मतलब? उसने नासमझी से पूछा। अतिया बेगम चंद पल खामोश रहीं, फिर उन्होंने कहा, क्या तुमने अब भी उन जगहों पे जाना क्या तुम अब भी उन जगहों पर जाना चाहोगी जहाँ से मैं तुम्हें आज तक रोकती आई हूँ, जहाँ से मैं तुम्हें आज तक बचाती आई हूँ? क्या तुम्हें अभी भी अपने माजी को जानना है, अपने माँ बाप को जानना है? रिधम इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे फैसले अटल होते थे, और ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था
جو تم ہمیشہ سے کرتی آئی ہو کہ تم ایک دن اپنے ماں باپ کے متعلق ضرور جانو گی۔ لیکن ردھم، میں ایسا نہیں چاہتی، کیونکہ میں نے تمہارے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گی۔ اگر وہ جگہ اتنی ہی محفوظ ہوتی تو تمہارے ابو میرے پاس تمہیں چھوڑ کر نہ جاتے۔ ان کے چپ ہوتے ہی ردھم بولی، لیکن وہ میرا ماضی ہے، میرا اپنے ماں باپ کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ عطیہ بیگم اداسی سے مسکرائی۔ بے شک تمہارا جاننا ضروری ہے، لیکن جب گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں تو ان جگہوں سے صرف مردے ہی نہیں نکلتے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ انسان کو مردوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، انسان کو ان کیڑے مکوڑوں سے ڈرنا چاہیے، ان بچھوؤں سے ڈرنا چاہیے جو اس راستے میں ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تمہاری فیملی آج مکمل ہو گئی ہے۔ تمہارا شوہر تم سے بے حد محبت کرتا ہے اور اپنے دونوں بچوں پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی وہاں نہیں جانے دے گا، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ زندگی میں کچھ راز راز ہی رہنے چاہیے۔ تم ہر سوال کا جواب ڈھونڈو گی تو تمہارے لیے سوال بڑھتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی، تمہارے لیے مسئلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ اسے دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی۔ ردھم کے چہرے پر بے چینی سی پھیلنے لگی، اور امی، وہ کچھ کہنے لگی کہ عطیہ بیگم نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ میری بات دھیان سے سنو، میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، اس کے بعد تم مجھے بتانا کہ کیا تم پھر بھی اپنے ماضی کے متعلق جاننا چاہو گی، اور یہ فیصلہ تم اپنے بچوں اور شوہر کو سامنے رکھ کر کرنا۔ ردھم خاموش ہو گئی۔ عطیہ بیگم نے بچی کو دوبارہ ردھم کے پہلو میں لٹا دیا تھا۔ ان کے لب جنبش کرنے لگے تھے، ان کی آواز کمرے میں دھیرے دھیرے گونج رہی تھی، اور ردھم انہیں دم سادے سن رہی تھی۔ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی۔ آدمی بہت دکھی تھا، وہ اپنی بیوی سے بہت 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 محبت کرتا تھا، لیکن وہ اچانک سے اسے چھوڑ کر چلی گئی، جس نے اس کو دیوانہ کر دیا تھا۔ آدمی کے گھر والے اس کی جنونی کیفیت کو دیکھ رہے تھے، اس لیے انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے، تو انہوں نے اس آدمی کی شادی کر دی۔ نئی بیوی خوبصورت تھی، جوان تھی اور شوہر سے محبت کرتی تھی۔ آدمی پہلے پہلے اسے خوب نظر انداز کرتا، پرانی بیوی کی مثالیں دیتا، اور نئی بیوی خاموشی سے سنتی رہتی۔ اس نے کبھی شکایت نہ کی۔ آدمی حیران ہوتا۔ ایک دن وہ خود ہی تھک گیا کہ نئی بیوی تو بولتی ہی نہیں، وہ اس کو اتنا کچھ کہہ دیتا ہے اور وہ چپ رہتی ہے۔ کوئی بھی اس کی اتنی جلی کٹی باتیں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی کہی جانے والی باتوں کی نوعیت کو جانتا تھا، اس لیے وہ حیران تھا کہ اس کی نئی بیوی کیوں کر کچھ نہیں کہتی۔ اس سوال نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنی نئی بیوی سے سوال کرے۔ میں تمہیں اتنا کچھ کہتا ہوں اور تم مجھے پھر بھی خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہو، مجھے توجہ دیتی ہو، پیار دیتی ہو، میرا ہر کام کرتی ہو۔ تم یہ سب کیوں کرتی ہو، جبکہ تم جانتی ہو میں تمہاری نہ عزت کرتا ہوں نہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ نئی بیوی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہولے سے کہا، میں یہ سب اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں آپ کے دل میں بس جگہ بنانا چاہتی ہوں۔ میرا مقصد کسی کی جگہ لینا نہیں ہے، میں بس اپنی جگہ بنانا چاہتی ہوں۔ اس کا یہ جواب آدمی کے دل کو لگا۔ وہ اس رات سو نہ سکا، لیکن پوری رات جاگتے رہنے کے بعد وہ یہ بات مان گیا کہ اسے اب سب بھولنا ہے۔ لیکن وہ بھولنا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی پرانی بیوی کو کسی بھی طرح حاصل کرنا چاہتا تھا، پر وہ بے بس تھا۔ اس نے نئی بیوی سے تعلقات بہتر کر لیے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ بھول گیا کہ اسے اپنی پرانی بیوی کسی بھی قیمت پہ واپس چاہیے تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ اسے یاد نہیں کرتا تھا، بات بس یہ تھی کہ نئی بیوی کا اب مقام بن چکا تھا، وہ اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا، اسے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اسے ایک بابا ملا، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مردوں سے ملاقات کروا سکتا ہے۔ آدمی کا دل اچھلا، اگر میں بھی اپنی پرانی بیوی سے بات کر سکوں۔ ایک اور رات آئی تھی جو اس کی جاگتے گزری۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن وہ بابا کے پاس جا پہنچا۔ بابا نے سوال کیا، اتنا بڑا دل ہے، یہ کام آسان نہیں ہوگا۔
آدمی نے بغیر تامل کہا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بابا نے سر کو خم دیا اور راکھ سے بھری پوٹلی اس کے حوالے کر دی۔ اپنی بیوی کی قبر کھودنا اور اس کے اوپر یہ راکھ ڈال دینا، اس کے بعد وہ تم سے ملنے آئے گی۔ آدمی کا دل کانپ گیا، لیکن وہ دل سے بے بس تھا یا یہ جنون تھا جو اس سے ایسا کروا رہا تھا، جبکہ وہ اپنی زندگی میں خوش تھا۔ پر وہ پھر بھی اگلی رات 12 بجے قبرستان چل دیا۔ شہر خاموشاں اس کی سوچ سے زیادہ ویران تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی اس نے گھنگور اندھیرا پایا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے رینگنے لگے، لیکن وہ رکا نہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس نے خود کو حوصلہ دیا، لیکن وہ جیسے جیسے قبرستان میں آگے بڑھ رہا تھا اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگنے لگا۔ قبرستان میں کیا نہیں تھا، رینگتے سانپ، سرسراتے بچھو، چھپکلیاں اور اسی کی نسل کے اور بھی بہت سے جانور جو آدمی نے دن میں کبھی نہ دیکھے تھے اور رات میں وہاں موجود تھے۔ کئی بار وہ بچھوؤں کے باعث رکا، سانپ کو اس نے دور سے رینگتے دیکھا، جھاڑیوں میں کچھ بھاگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کئی بار رکا، پھر چلنے لگا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ اسے یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ اتنا آگے نکل آیا تھا کہ اب واپس پلٹ نہیں سکتا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا کچھ رینگتا ہوا اس کے پیر سے ہوتا اس کی پنڈلی تک آ گیا ہے۔ اس نے ہاتھ کو وہاں دبایا تو کسی چیز کے پھٹ جانے کی آواز اور پھر رقیق سا سیال اس کے ہاتھ اور پینٹ پہ پھیل گیا۔ پر یہی نہیں، اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی ایڑی پہ کاٹ لیا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوا اور اگلے پل وہ پتھر کا ہو گیا۔ اس کے پیروں میں سانپ بیٹھا تھا، 1 2 3، وہ کئی سارے تھے جو جمع ہوتے جا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ اس کے اوپر چڑھنے لگے۔ وہ ان کو دور پھینکتا لیکن دوسرا اس کی جگہ لے لیتا۔ وہ اپنا توازن کھو رہا تھا۔ وہ گرتا چلا گیا، گرتا گرتا وہ اس حد تک آ گیا کہ سارے سانپ اور بچھو اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، اور تب اس کو احساس ہوا کہ گڑے مردے اکھاڑنے سے صرف مردے ہی نہیں نکلتے، ان سے پہلے بہت سے سانپ اور بچھو راستہ روکتے ہیں۔ یہ بھید بھرے راستے ہیں۔ خوشحال زندگی چھوڑ کر وہ یہاں پھنس گیا تھا۔ وہ رونے لگا، چیخنے لگا۔ تبھی اسے احساس ہوا جیسے اسے کوئی جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ اپنے کمرے میں بستر پہ تھا۔ اس کی نئی بیوی سے ہونے والا بیٹا جھولے میں تھا اور وہ ساتھ بیٹھی اس کی نئی بیوی اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ وہ آدمی جواب نہ دے سکا۔ وہ بتا نہ سکا کہ وہ خواب میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ اس کا جنون اسے کس چیز پہ اکسا رہا تھا۔ وہ اپنی اتنی مکمل زندگی چھوڑ کر گڑے مردے اکھاڑنے جا رہا تھا، اس بات کو نظر انداز کر کے کہ مردوں سے پہلے بچھو ہیں اور سانپ اور چھپکلی جیسے بہت سے جانور، اندھیرا اور جھاڑیاں، سرسراہٹ۔ تو اب تم بتاؤ ردھم، تم ان کے لیے جاؤ گی جن کو تم نے حقیقت میں دیکھا بھی نہیں، جنہیں تم نے محسوس تک نہیں کیا، ان سب کو چھوڑ کر جنہیں تم دیکھ رہی ہو، جنہیں تم محسوس کرتی ہو۔ راغب تمہیں بچے لے کر جانے نہیں دے گا۔ میرے ساتھ جو تمہاری زندگی گزری ہے اس نے تمہیں اتنی تکلیفیں پہنچائیں۔ اس زندگی سے نکلنے کے لیے راغب نے کیا کچھ جھیلا، تو کیا اب وہ تمہیں سب ٹھیک ہو جانے کے بعد واپس کسی ایسی جگہ جانے دے گا جو تمہارے اور بچوں کے لیے قبرستان جیسی ہے، جہاں اندھیرا ہے، بچھو ہیں، سانپ ہیں، جو شاید تمہارا ہی انتظار کر رہے ہوں؟ تمہارا باپ تمہیں مجھے اس لیے دے کر گیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی اور کاشانہ کی محبت کی نشانی زندہ رہے، وہ محفوظ ہو، اور میں نے تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھا، اپنی طرف سے سب کچھ دیا۔ کیا تمہیں میری محبت کافی نہیں؟ کیا تمہارے لیے اب یہ زندگی کافی نہیں جو تم واپس جانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں ماضی حال سے زیادہ پیارا ہے، اپنے بچوں سے پیارا، شوہر سے بھی پیارا؟ ردھم کی آنکھیں بھیگ گئی۔ عطیہ بیگم مسلسل رو رہی تھی، ان کا ناک سرخ پڑ چکا تھا۔ ردھم نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے آپ کی کہانی جاننی ہے۔ عطیہ بیگم کے دل میں ٹیس اٹھی۔ بتانے کا کیا فائدہ، اسے بس کہانی رہنے دیتے ہیں۔ پر ردھم بضد تھی۔ ایک شرط پہ سناؤں گی۔ اگر تمہیں میری کہانی جاننی ہے تو اپنے ماضی کو بھولنا ہوگا، یہ ماننا ہوگا کہ تم میری بیٹی ہو، صرف میری۔ ردھم نے ایک نظر اپنی بیٹی پہ ڈالی جو ابھی سوئی ہوئی تھی۔ راغب موسیٰ کو لے کر باہر گیا ہوا تھا کیونکہ وہ رو رہا تھا۔ راغب کے پیر زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے،
وہ ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ردھم کی زندگی اس دن مکمل ہو گئی تھی، اور کچھ باتوں کو راز ہی رہنے دینا چاہیے۔ کچھ سوال سوال ہی رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ ان کے جواب وقت کے پاس بہت مشکل ہوتے ہیں، اور ردھم اکیلی ہوتی تو اس مشکل سفر پہ جاتی۔ لیکن اب وہ ماں ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اور اس کا شوہر جس نے اسے بغیر فکر کے گھر سے باہر جانے نہیں دیا، تو کیا وہ اسے اس سب کے لیے نکلنے دے گا؟ کبھی نہیں۔ ردھم کے پاس اس بات کا جواب تھا۔ اسے وقت ہی نہ لگا فیصلہ کرنے میں۔ مجھے آپ کی کہانی جاننی ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں پھر میں ہمیشہ کے لیے آپ کی بیٹی بن کر رہوں گی۔ عطیہ بیگم کا دل بھر بھر آ رہا تھا۔ ان کی کہانی کہاں آسان تھی، انہوں نے بہت سی قربانیاں دی تھیں۔ یہاں سے عطیہ بیگم کی کہانی شروع ہوتی ہے، جو مختصر ہے لیکن ایسی ہے جو آپ کو عورت کا دوسرا رخ دکھائے گی۔ آپ نے اس ناول میں 2 عورتیں دیکھی ہیں، ایک زیبا جو ماں تھی، جس نے محبت پانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اور ایک عطیہ بیگم ہے، جنہوں نے بھی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، اور ماں نہ ہو کر بھی آج ایک ماں تھی۔ انہیں رونے والے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے ہیں۔ عطیہ بیگم کی کہانی اب جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ عطیہ بیگم اور ردھم کی امی کاشانہ شاہ ایک ہی میڈیکل کالج میں پڑھتی تھیں۔ ان کے کالج کے بالکل سامنے ہی بوائز کالج تھا، جس میں منیر خانزادہ پڑھا کرتا تھا، جسے پہلے دن سے ہی عطیہ بیگم پسند کرنے لگی تھی۔ لیکن ان پہ یہ راز بعد میں آشکار ہوا کہ ان کی سب سے پیاری دوست کاشانہ منیر خانزادہ کو پسند کرتی ہے۔ عطیہ بیگم اپنے دل کی بات انہیں بتاتی کہ وہ منیر خانزادہ کو پسند کرتی ہیں کہ اس سے پہلے ہی کاشانہ نے ان کے سامنے جو بات رکھی، اس سے وہ جیسے الگ ہی عالم میں چلی گئیں۔ منیر بھی مجھے پسند کرتا ہے، تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟ کاشانہ نے اپنا بیگ کھولا اور وہاں سے چند کاغذ نکال کر عطیہ بیگم کے سامنے رکھے۔ عطیہ ایک ایک کاغذ کو دیکھتی گئی، اور اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹتا چلا گیا۔ ان سارے کاغذوں میں ایک بات جو بے حد واضح لکھی ہوئی تھی، وہ تھی منیر خانزادہ کی کاشانہ شاہ سے محبت۔ وہ کاشانہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اس کے لیے دیوانہ تھا۔ وہ کاشانہ کے لیے مر بھی سکتا تھا اور مار بھی سکتا تھا۔ تبھی عطیہ بیگم نے کاشانہ کی جانب چہرہ کیا تو انہوں نے کاشانہ کے چہرے کو تاریک پایا۔ تمہیں پتہ ہے منیر خانزادہ کون ہے؟ یہ سوال عجیب تھا۔ عطیہ بیگم سمجھ نہ سکیں کہ وہ کیا جواب دیں۔ وہ ہمارے سامنے والے کالج میں پڑھتا ہے۔ کاشانہ نے سر کو دھیرے دھیرے دائیں بائیں ہلایا۔ منیر عبدالرحیم خانزادہ کا بیٹا ہے، وہی عبدالرحیم خانزادہ جن سے میرے بابا کی دشمنی ہے۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں اس سے آگے زمین کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہے جو کہ ہمارا ہے، لیکن ہمسائے گاؤں کے سردار کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زمین ان کی ہے، اور اس زمینی جھگڑے میں ہمارے بھی بہت سے آدمی مارے گئے ہیں، اور ان کے بھی۔ اور یہ باتیں یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب میں 12 سال کی تھی تب عبدالرحیم خانزادہ کے بڑے بیٹے کو اس لڑائی میں گولی لگی تھی۔ وہ مرا نہیں تھا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر گولی اس کے جسم سے نکال لی گئی تو وہ مر جائے گا، اور وہ کئی سال اس گولی کو اپنے وجود میں لیے پھرتا رہا، اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ اس اس وقت منیر خانزادہ اپنے والد کے ساتھ اس ملک سے باہر تھا، اور اپنے بھائی کی موت کا سنتے ہی منیر خانزادہ کے والد پاکستان لوٹ آئے تھے۔ ہم کئی سال ہمسائے گاؤں میں ایک ساتھ پلتے رہے، بڑھتے رہے۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ منیر خانزادہ کون ہے، اور منیر اس بات سے انجان تھا کہ کاشانہ شاہ کون ہے۔ لیکن آج ہمیں اس موڑ پہ قسمت نے ملا دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں عطیہ، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کاشانہ ان سارے خطوں کو سمیٹ کر دوبارہ اپنے بیگ میں ڈالتی، اپنا سر عطیہ کی گود میں رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عطیہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا جواب دے۔ اس کی جیسے زبان سلب کر لی گئی تھی، اس کے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ اپنے دل کے ٹوٹ جانے کا دکھ بھی نہ منا سکی، اور نہ کاشانہ کو یہ کہہ سکی کہ وہ منیر خانزادہ کو بھول جائے۔ نہ جانے کیوں ان کے دل میں یہ بات بار بار سر اٹھا رہی تھی کہ اگر انہوں نے کاشانہ کو روکا
تو وہ خود غرضی کریں گی، کیونکہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ وہ منیر خانزادہ کو پسند کرتی ہے، اور اگر وہ کاشانہ کو روکتی تو منیر کے قریب ہونے کی کوشش کرتی، پر وقت نے عطیہ پر ہر حقیقت کو آشنا کر دیا تھا۔ منیر خانزادہ اور کاشانہ کی محبت کو وہ چاہ کر بھی روک نہیں سکے گی۔ وہ دونوں بس اپنی اپنی ڈگری کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور جیسے ہی ان دونوں کی ڈگری مکمل ہوئی، ان دونوں نے شادی کر لی۔ وہ دونوں اچانک سے ہی غائب ہو گئے۔ عطیہ بیگم ڈھیروں دکھ اور اپنا ٹوٹا دل لے کر اپنی نوکری میں مصروف ہو گئیں، لیکن دل سے پہلی محبت کبھی نہ نکلی۔ انہوں نے خود کو کام میں لگانے کی بے حد کوشش کی، لیکن جب بھی رات کو فرصت ملتی تو وہ منیر خانزادہ کے بارے میں سوچنے لگتی۔ ان کے ذہن کے نقشے پر کاشانہ کی تصویریں نمودار ہوتی۔ نہ جانے وہ لوگ کہاں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے۔ اسی بیچ عطیہ بیگم کی بھی شادی ہو گئی، لیکن وہ ادھورے دل کے ساتھ ایک مکمل عورت بن کر جس لٹی پٹی سی کیفیت میں اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے گئی تھی، وہ سب کچھ عطیہ کے لیے اور بھی اذیت ناک تھا۔ ان سے غلطی یہاں ہوئی کہ وہ جو اکثر چھپ چھپ کر روتی تھی، اور ان کا شوہر جو اس بات کو جانتا تھا، اس کے پوچھنے پر انہوں نے اپنے دل کی کیفیت اس کے سامنے بیان کر دی۔ پر ہر مرد کا ظرف اتنا بلند نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کے منہ سے کسی اور مرد کے لیے محبت بھرے الفاظ سنے۔ اس دن کے بعد عطیہ بیگم نے اپنے ہر آنسو پر منیر خانزادہ کے نام کا طعنہ کھایا تھا، اور وہ اس بات پہ پچھتاتی رہیں کہ انہیں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے تھی، پر ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ ان کا شوہر بچے چاہتا تھا، اور عطیہ بیگم ایسا کرنے سے قاصر تھیں۔ انہوں نے اپنا علاج بھی کروایا، وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن نہ جانے کیوں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر ایک دن ایک طوفانی رات میں منیر خانزادہ ان کی چوکھٹ پر تھا، ایک چھوٹی سی بچی کو لیے۔ منیر خانزادہ کا چہرہ دیکھتے ہی انہیں اپنی محبت یاد آئی، اپنی دوست یاد آئی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ کاشانہ کو خاندانی دشمنی کی وجہ سے مار دیا گیا ہے، اور اب اس چھوٹی سی بچی کی بھی جان کو خطرہ ہے، تو وہ خود کو روک نہ سکی۔ دوستی کو نبھانے اور اپنے اندر کی محبت کو امر کرنے کا یہی وقت تھا۔ انہوں نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی تردید کے منیر خانزادہ سے وہ بچی لے لی، اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس بچی کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچا کے رکھیں گی۔ اور میں آج تک وہ وعدہ نبھاتی آ رہی ہوں۔ اب بھی تمہیں وہاں جانے سے روکنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ میں تمہیں تمہارے باپ سے کیا گیا وعدہ نہیں توڑنا چاہتی۔ اگر تمہیں ذرا سی بھی خروچ آئی تو میں روزے محشر اسے کیا چہرہ دکھاؤں گی۔ عطیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، جو بے ترتیبی سے ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ردھم سناٹے میں تھی، اسے بہت وقت دقت ہوئی اپنی بات کہنے میں۔ آپ نے یہ سب صرف اس لیے کیا کہ آپ ان سے محبت کرتی تھی؟ عطیہ بیگم نے چہرہ جھکا کر دھیرے دھیرے اپنے سر کو ہلایا۔ یہ سب میں نے صرف تمہارے ابو سے یک طرفہ محبت میں نہیں کیا، مجھے میری دوست سے بھی بے حد محبت تھی۔ میں نے ان دونوں کے لیے تمہیں وہ ساری محبت دی جو میں کسی اور کو دے سکتی تھی۔ میں نے تمہیں سب کچھ دیا، اور اب بس تم سے یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے وہ دو جو میں چاہ رہی ہوں۔ تم کبھی بھی ادھر مت جانا۔ وہ لوگ اس بات سے انجان ہیں کہ کاشانہ اور منیر کی کوئی بیٹی تھی۔ تمہارے ابو نے اس بات کو راز رکھا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ تمہاری اب اپنی مکمل زندگی ہے، تمہیں ماضی کو کھنگالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، تو تم وہاں مت جانا۔ وہ بار بار ردھم کو یہی کہہ رہی تھی، اور ردھم اس معصوم صورت عورت کو دیکھ رہی تھی جس نے دوستی اور یک طرفہ محبت میں اپنی پوری زندگی ویران کر دی۔ اس عورت کو کچھ بھی نہ ملا، نہ محبت نہ عزت۔ وہ کسی کولہو کی بیل کی طرح کام میں لگی رہی۔ ردھم نے بھی زندگی کے کئی موڑ پہ انہیں عزت نہیں دی، ان سے تلخ رویہ رکھا، انہیں بار بار اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ اگر سگی ماں عطیہ بیگم جیسی نہیں ہوتی تو کیسی ہوتی ہیں؟
ردھم کے دل میں یہ سوال تکلیف کی طرح اٹھا تھا۔ اس نے اپنی امی کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عطیہ بیگم کے ہاتھ پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو دکھ پہنچایا اور آپ نے میرے لیے جو ہو سکتا تھا کیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں۔ عطیہ بیگم نے اس کی گال پہ ہاتھ رکھا۔ تم میری بات مان جاؤ، وہاں پر مت جانا۔ میری پوری زندگی کے صبر کا پھل تمہاری صورت میں مجھے ملا ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ جو بیت گیا اسے بیت جانا چاہیے۔ جس لمس کو تم نے محسوس ہی نہیں کیا اس لمس کی تلاش میں مت نکلو۔ ردھم، تمہارے اپنے بچے بہت چھوٹے ہیں، انہیں تمہاری توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ تمہیں دوسری زیبا نہیں بننا جو خود غرضی میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے لیے دنیا میں نکل جائے۔ تمہیں ردھم بن کر رہنا ہے جو اولاد کے لیے روتی تھی، جسے بچے چاہیے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بچے دے دیے ہوئے ہیں۔ تو تم اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے شوہر سے محبت کرو اور اس ماضی کو بھول جاؤ جو تم سے کبھی تعلق ہی نہیں رکھتا تھا۔ زندگی میں اگر تمہارا اور میرا منیر خان زادہ سے ملنا لکھا ہوگا تو ہم ضرور ملیں گے۔ میں بھی اسی انتظار میں ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ عطیہ بیگم نے اپنی بات مکمل کر دی تھی اور ردھم کے پاس کہنے لائق کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھی اور اپنی بیٹی کو گود میں لینے کے بعد اس نے بیڈ پہ عطیہ بیگم کے لیے جگہ بنائی تھی۔ عطیہ بیگم اس کے قریب بیٹھی تو وہ ان کے گلے لگ کر سسکنے لگی۔ وہ عطیہ بیگم کی قربانیوں کا حساب پوری زندگی بھی ان کا شکر ادا کر کے نہیں چکا پائیں گی، لیکن وہ اتنا ان کے لیے ضرور کر سکتی ہے کہ وہ اب اپنی زندگی ان کے کہنے کے مطابق گزارے گی۔ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ وہی کرے گی جو عطیہ بیگم اس سے چاہتی ہیں، یعنی وہ منیر خان زادہ کا انتظار کرے گی، اور اگر ان کا ملنا قسمت میں لکھا ہے تو وہ دونوں ضرور ملیں گی، اور اگر نہیں ملنا تو ردھم کے پاس جو کچھ ہے ردھم ان ساری چیزوں کا شکر ادا کرتے اپنی پوری زندگی گزار دے گی، اس میٹھی سی تکلیف کے ساتھ کہ اس کے بابا کبھی تو لوٹ کر آئیں گے، اور عطیہ بیگم اس تکلیف کے ساتھ کہ وہ اس مرد کو دوبارہ دیکھ سکیں گی جس سے انہوں نے محبت کی تھی، اور اس محبت میں انہوں نے صرف قربانیاں دی تھیں۔ انہوں نے جتنی خاموشی سے منیر خان زادہ کو چاہا تھا اتنی ہی خاموشی سے انہوں نے اپنی دوست کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ چاہتی تو ان دونوں کے خاندانوں کے درمیان موجود نفرت کی دیوار کا فائدہ اٹھاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بس صبر کیا، اور شاید اسی لیے وہ آج ایک مطمئن زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ فرق تھا عطیہ بیگم اور زیبا کی محبت میں۔ عطیہ بیگم نے سب کھونے کے باوجود بھی ہر چیز کو پا لیا، محبت، اپنے اور اطمینان، اور زیبا نے سب کچھ کھونے کے باوجود بھی ایک ایک چیز کھو دی۔ اس نے اپنے بھی کھو دیے، محبت بھی کھو دی، اطمینان بھی اور عزت بھی۔ ردھم اسپتال سے لوٹ آئی تھی۔ راغب ایک پل کے لیے سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کی بیٹی آ گئی تھی، اس کا گھر مکمل ہو گیا تھا۔ اب وہ ماضی کو بھول جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کام ذرا مشکل تھا کیونکہ ردھم کا سچ جاننا ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا جب یہ بات چھوٹی ہوتی تو وہ نہ بھی بتاتا، اور موسیٰ کو چھپانے کے بعد اس نے ردھم کی جو کیفیت دیکھی تھی، اس کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ ردھم سے کبھی کچھ نہیں چھپائے گا، بچوں کے معاملے میں تو ہرگز نہیں۔ اس لیے وہ بس مناسب وقت کی تلاش میں تھا، اور اس سے یہ مناسب وقت اس رات کا آیا۔ یہ ڈیلیوری سے تقریباً 1 ماہ بعد کی بات ہے۔ ردھم کافی ریکور ہو گئی تھی۔ اس کا خیال رکھنے والے بہت سے لوگ تھے۔ ماہ رخ آپی آئی ہوئی تھی۔ اب کی بار ان کے شوہر بھی ساتھ تھے جو انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ راغب کے پاس اب ایسی دوست تھی جو چھٹیاں گزارنے بچوں سمیت اس کے ہاں آ جاتی تھی، اور راغب بھی اللہ کل کو اپنے بچوں کو لے کر وہاں جایا کرے گا، بس یہ ایک بار تھوڑے بڑے ہو جائیں۔
اس نے چچی اور ماہ رخ کو کہا تھا۔ ماہ رخ کا شوہر راغب کو ہمیشہ سے ہی اچھا لگتا تھا۔ وہ بہت سمجھدار تھا۔ وہ جب بھی راغب سے ملا تھا، اس کے اندر سے کبھی یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ وہ راغب سے کچھ اور محسوس کرتا ہے۔ وہ بہت نارمل رہتا تھا۔ آپ ہی ماہ رخ کو وہ چھوڑ کر چلا گیا تھا اور اب وہ چچی کے ساتھ بچوں سمیت راغب کے ہاں موجود تھی۔ عطیہ بیگم بھی ردھم کے پاس تھیں۔ انہوں نے اپنا گھر ردھم کے نام کر دیا تھا، جیسے انہوں نے ردھم کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا ہو۔ اب ردھم خود کو ان کی مکمل وارث سمجھ رہی تھی، اور وہ اس بات کو بھی جان گئی تھی کہ اسے اب عطیہ بیگم کے بڑھاپے کا سہارا بننا ہے۔ زندگی اپنی پٹری پہ واپس آ گئی تھی، اور ردھم کو اس وقت راغب باہر لان میں کرسی پہ بٹھا کر اس کے برابر دوسری کرسی پہ بیٹھا تھا۔ باہر سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ اس نے ردھم کے گرد شال اڑا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ردھم کا ہاتھ تھا۔ وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے۔ تبھی راغب کو ردھم نے کچھ لمحے کھویا ہوا محسوس کیا تو وہ پوچھنے لگی، کیا ہوا راغب، سب ٹھیک ہے؟ راغب نے اس کی جانب گردن گھمائی۔ تمہیں ایک بات بتانی ہے، لیکن تم وعدہ کرو تم جو بھی مجھے کہو گی وہ اپنی طبیعت کو بگاڑے بغیر کہو گی۔ دیکھو اللہ نے یہاں بھی ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ وہ تمہید سی باندھ رہا تھا۔ ردھم الجھی۔ کیا ہوا؟ آپ مجھے آرام سے بتائیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ کیا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ راغب نے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کی۔ نہیں، اب کچھ باقی نہیں ہے۔ ایک بات رہتی ہے جو تمہیں بتانی ہے۔ تمہیں زیبا تو یاد ہوگی۔ یہ سوال بھی بھلا پوچھنے والا تھا۔ ردھم اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، اور پھر اگلے چند پل راغب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے ردھم کو ساکت کیا تھا۔ وہ ایک ہی رخ بیٹھی رہ گئی۔ تم نے مجھے کہا تھا، لیکن میں نے اس پہ یقین نہ کیا، اور میں شرمندہ ہوں۔ اب تم جو کرنا چاہو میں تیار ہوں۔ اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے ردھم کو کافی دیر تک جب بالکل خاموش بیٹھے دیکھا تو راغب نے محتاط انداز میں کہا، ردھم۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ردھم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرتا تھا، نہ ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ راغب کے پکارنے پہ ردھم نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور آہستگی سے راغب کے گھٹنے پر بیٹھ گئی، اپنے رخ کو راغب کی جانب کرتی ہوئی۔ راغب کی پیشانی کے بالوں کو سمیٹ کر اس کے ماتھے پر لب رکھتی، اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنا چہرہ اس کے کاندھے میں چھپا چکی تھی۔ راغب کے لیے یہ رد عمل انتہائی حیران کن تھا۔ وہ جیسے سکتے میں چلا گیا تھا۔ ردھم، تم ٹھیک ہو نا؟ ردھم نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا ہنسی۔ اس کی ہنسی میں دکھ بھی تھا اور اطمینان بھی۔ ظاہر سی بات ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ہر بات پہ ناول کے آخر میں بھی اوور ایکٹنگ کرتی رہوں گی؟ میں یہ بات شروع سے جانتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ماننے کو تیار نہیں تھی میں کہ زندگی میرے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی کرے اور اس میں زیبا کا ہاتھ نہ ہو۔ میں اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ میں نے اس سے آپ کو چھینا۔ میں اس سے آگے نکلی۔ میں آپ کو وہ دے رہی تھی جو وہ کبھی نہیں دے سکی۔ تو زیبا یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ امن میں اتنا دم خم نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس اتنا دماغ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ زندگی کے بہت سے سال گزارے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کتنے گہرے پانی کی مچھلی ہے، اور جب میں زیبا سے ملی تو میں اسے بھی جان گئی کہ وہ کتنے گہرے پانی کی ہے۔ آپ کے لاسٹ انکار کرنے کے بعد بھی میں نے اس بات کو نہیں مانا تھا کہ زیبا اس سب میں شامل نہیں تھی۔ میں ہر روز، پتہ ہے راغب، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتی تھی؟ اس نے راغب کے چہرے کو دونوں جانب اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی اس کے تعجب بھرے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ردھم کے چہرے پہ ہلکی سی اداس مسکراہٹ تھی۔ میں ہمیشہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ سچ لے کر آئے، کیونکہ میں تو 100 دفعہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ مجھے زیبا پر شک ہے، اور آج جبران کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کے پردے ہٹا دیے۔ آپ اب سچ جانتے ہیں، اور میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ میں جیت گئی۔ مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ہی آپ سے ناراض ہونا ہے،
نہ ہی غصہ کرنا ہے اور نہ ہی چیزوں کو مزید بگاڑنا ہے۔ میں اب اپنی زندگی کو پرسکون رہ کر گزارنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس 2 بچے ہیں، آپ کے پاس تو 3 ہیں، اور آپ سے لڑنے جھگڑنے کے علاوہ ہم تینوں مل کر آپ کو بہت سے دوسرے راستوں سے بھی تنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے میں نے آپ کو معاف کیا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ میں بس اللہ تعالیٰ کی مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے ہر پردہ ہٹا دیا۔ راغب کے سینے میں جیسے سانس اٹک گیا۔ ردھم اس کی بات اتنی آسانی سے مان گئی، اور وہ بھی اتنی سمجھداری بھری باتیں کر رہی ہے۔ راغب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ردھم تو اس سے لڑنے جھگڑنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ تو ردھم، اس چیز پر صبر کر کے تم بعد میں لڑو گی مجھ سے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ایسا بھلا کیوں کروں گی؟ وہ اس کے لبوں کو ماتھے وہ اس کے بالوں کو ماتھے پر بکھیرتے ہوئے پھر ان کو سنوارنے لگتی۔ میں اب پرانی ہر بات کو بھول کر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ بار بار پلٹ کر دیکھنے والوں کو بس نئے راستوں پہ ٹھوکریں پڑتی ہیں، اور میں اب بس ایسا نہیں چاہتی۔ میرے پاس سب کچھ ہے، میں اس بات کا شکر ادا کروں بجائے اس کے کہ آپ نے کیا کیا اور میں نے کیا چاہا۔ وہ رکی اپنی باتوں سے اڑنے والی راغب کی رنگت کو دیکھتی وہ شریر سا مسکرائی۔ جو آپ کو ٹھیک لگا وہ آپ نے کیا، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے بہت ساری غلطیاں کی، لیکن میرے پاس آپ تھے جس نے میری ہر غلطی کو سنوارا، مجھے اتنا چاہا کہ آج میں جو کچھ بھی نہیں تھی، راغب چوہان کی بیوی ہوں۔ اس نے اس جملے کو ایک اور بار دہرایا اور راغب سے لپٹ گئی۔ ہائے، میں آپ کی بیوی ہوں! مجھے یاد ہے جب آپ مجھے منہ بھی نہیں لگا رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے خوار ہو رہی تھی۔ راغب نے ہنس کر اپنے بازو بھی ردھم کے گرد لپیٹ لیے۔ اور اب میں تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ میرا سب کچھ تم ہو، مجھے مکمل کرنے والی۔ تم نے بھی تو ایک ایسے مرد کو پورا گھر دیا ہے جس کے پاس نہ رشتے تھے نہ اپنے۔ یہ گھر پہلے کتنا سنسان ہوتا تھا، اور اب اس گھر میں میرے سارے اپنے موجود ہیں۔ پہلے مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اب میرے بچوں کو سنبھالنے والے ہیں۔ اندر جنگ لگی رہتی ہے کہ موسیٰ کو کون لے گا، کس کی باری کب آئے گی، ماہی کس کی گود میں جائے گی۔ سب نے ٹائم باندھ رکھے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ میری کہانی اتنے خوبصورت انداز میں مکمل ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ اس نے اپنا چہرہ ردھم کی گردن کی جانب کیا۔ اپنی شیو کی چبھن دیتا وہ اسے اور سختی سے خود میں بھینچ گیا۔ اپنی گود میں مکمل ایڈجسٹ کرتے وہ شدت سے مخمور آواز سے گویا ہوا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اپنی شدت پسندی کا اندازہ کر رہا تھا۔ ردھم نے لبوں کو بھینچ کر آہستگی سے کہا، نہیں، میں کمفرٹیبل ہوں۔ راغب نے اپنے ہاتھ اس کے پہلوؤں پر جما دیے۔ وہ اسے سہلانے لگا تھا۔ اور راغب؟ ردھم نے سوال کیا۔ اور اب کچھ بھی نہیں ہے ردھم، سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ اب بس الوداع کہنے کا وقت ہے، جو ہمیں ان سب لوگوں کو کہنا ہے جو ہمیں پڑھنے کے لیے بے تاب رہتے تھے، رائٹر سے لڑائی کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہنسے اور ہمارے ساتھ روئے۔ اب ان کو خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ سارے کردار اپنی جگہ پہ ہیں، تو کہانی مکمل ہوئی۔ شایان نمل، ہم زندگی اور بچوں میں خوش ہیں۔ دیا وغیرہ ہنی مون منا رہے ہیں۔ جبران حمیرہ کے ساتھ شادی کر کے اپنے بھائی کے پاس چلا گیا۔ ہم دونوں ساتھ ہیں تو بس کہانی مکمل ہوئی۔ ردھم کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میرا ابھی الوداع کہنے کا دل نہیں کر رہا۔ یہ سب مجھے یاد آئیں گے۔ راغب نے اس کی آنکھوں کو چوما۔ انہیں بھی ہم یاد آئیں گے، لیکن الوداع تو کہنا ہی پڑے گا۔ بہتے پانی، بدلتے موسم، ڈھلتی عمریں اور کہانیاں، یہ رک نہیں سکتی۔ رکے تو قدرت کے اصولوں کے خلاف جائیں گے۔ اس لیے ان کا گزر جانا ہی اچھا ہے، ڈھل جانا ہی بہتر ہے، اور کہانی کا ایک دن ختم ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو بس ہماری بھی کہانی مکمل ہوئی، کر دیا اینڈ۔ تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اور بہت ساری باتیں کہنی ہیں،
کہ جب میں نے یہ ناول شروع کیا تھا تو مطلب میں نے بڑی کرٹیسزم فیس کیا، اور لوگوں نے مجھے بہت کچھ کہا، یوں ہے وہ ہے، ایک لڑکی ایسی اس نے اس کا شوہر ہتھیا لیا، فلاں کر لیا، چھوٹے کے کریکٹر کو اتنا ناپسند کیا جا رہا تھا، ردھم کے کریکٹر کو اتنا کرٹیسائز کرتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے حتی یہ تک بھی کہا کہ اگر یہ سب آپ کی فیملی میں ہو تو آپ کیا کریں، آپ تو میں بس حیران ہوتا تھا کہ لوگ کس طرح سے ایک کہانی کو کہانی نہیں لیتے۔ اور ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شخص اچھا ہو اس دنیا میں، لکھنے والا تو کچھ بھی لکھ سکتا ہے، ان ریئل بھی اور ریئل بھی، جبکہ ریئل لکھنا زیادہ مشکل ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو اس میں اپنا عکس نظر آتا ہے اور وہ اٹھ کر لڑنے آ جاتے ہیں۔ تو لوگ ان ریئل پڑھنا چاہتے ہیں، اور میری کوشش، میں نے کبھی بھی نا، ایک بات میں سیریس بتاؤں آپ لوگوں کو، کہ میں نے کبھی بھی خود کو کچھ نہیں سمجھا۔ آئی فیل مائی سیلف نتھنگ۔ میں اپنے لکھے کو کچھ نہیں سمجھتا، مطلب کہ میں خود اس کو پڑھوں تو میں کہتا ہوں ہاں یہ اچھا ہے، بٹ جب میں پوسٹ کرتا ہوں تو میں کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ باقیوں سے بہتر ہے، یا یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سب سے الگ تھی اور میں نے تو کچھ کمال لکھ دیا۔ نہیں، مجھ میں اتنا کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، میں یہ سب آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور پرفیکشن تو کسی کے بھی کام میں نہیں ہوتی، سب غلطیاں کرتے ہیں، سب مسٹیکس کرتے ہیں، اور سب سے ضروری بات جو میں آج آپ لوگوں کو بہت کلیئر کہنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ روڈ خود سے نہیں ہونا چاہتا۔ دس از ناٹ مائی چوائس ٹو بینگ روڈ ان فرنٹ آف آل آف یو۔ یہ میری چوائس نہیں ہوتی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے جان بوجھ کے ایٹیٹیوڈ دکھاؤں یا روڈ ہوں آپ لوگوں کے۔ کچھ لوگوں کے کومنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ سچ میں مجھے بہت زیادہ نا پنچ کرتے ہیں، اور میں نا خود کو روک نہیں پاتا، اور وہ صرف ایک انہی کے انداز میں ایک سوال ہوتا ہے یا ایک جواب ہوتا ہے جو انہوں نے کہا، جو آپ سمجھیں کہ میں ہمیشہ سے لوگوں کے لیے آئینہ بن کے رہتا ہوں۔ جیسے لوگ میرے منہ پہ بات کرتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی ان کے انداز میں انہیں جواب دوں، تاکہ انہیں فیل ہو کہ وہ بھی مجھے ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور میں بھی یہ سب انہیں ہرٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہا۔ بس ہم تو ایک دوسرے کو اسی ٹون میں جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے خود اپنائی۔ میں نے کبھی بھی اس لیے نہیں آپ لوگوں یا بدتمیزی کی کہ میں بہت بڑی کوئی چیز بن گیا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھ سے بہتر بہت ہوں گے، اور مجھ سے بہتر بہت سے آئیں گے بھی۔ آپ لوگوں کو بھی بہت سے لوگ ملیں گے، لکھنے والے، پڑھنے والے۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ میں اگر 1 مہینے، 2 مہینے، حد 3 مہینے اس چینل کو رن نہ کروں تو آپ لوگ بھول جائیں گے مجھے، اور میں آپ لوگوں کو بھول جاؤں گا۔ لائف از ویری بزی، اور میری تو بہت زیادہ بزی ہے۔ مطلب میں اتنا نکما اور لیزی ہوں کہ میں مگر مچھ کی طرح پڑا رہتا ہوں۔ مطلب جیسے وہ کالی بھینسیں نہیں پانی میں پڑی رہتی، میں ایسے بالکل بس سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ میں بس ایسا ہو گیا ہوں کہ میرا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو میں لڑنے کی ہمت کہاں سے لاؤں؟ آپ یقین کریں، ان ریئل لائف میں بحث سے بھاگتا ہوں۔ مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ یہ کوا سفید ہے، میں کہتا ہوں ہاں یہ تو بالکل سفید ہے۔ میں کبھی نہیں کسی کو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا، ایکسپلین کرتا۔ میں چیزوں میں 100% شور بھی ہوں نا، میں تب بھی نہیں کہتا کہ نہیں تم غلط ہو، میں کہتا ہوں ہاں تم ٹھیک ہو۔ اگر کوئی بندہ ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے۔ کسی بیوقوف سے جیتنے کے لیے آپ کو بیوقوف بننا پڑتا ہے۔ آپ بیوقوف بن جائیں، وہ بھی خوش اور آپ بھی خوش۔ کوئی احمق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ مانے گا ہی نہیں، تو پھر اس کو سمجھانا، اس پہ اپنا گھنٹہ برباد کرنا کیا فائدہ؟ میں یہی بس میں ادھر آ کے نا، جب لوگ مجھے کہانی کے اباؤٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کہانی کو ایسے لکھیں یا ویسے لکھیں یا یوں کریں یا وہ کریں، مجھے بہت برا لگتا ہے، سیریسلی مجھے برا لگتا ہے
کہ میں رائٹر ہوں نا، آئی نو وٹ شوڈ آئی ڈو، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. پر یہ لوگ آ کے اتنی سمجھداری سے، مطلب آپ میں گٹس ہیں تو آپ لکھ لیں. کسی کو ہم نے نہ، ہمیں مجھے ایک بات یاد ہے. میں دراصل شروع سے ہی کہانیاں بہت پڑھتا تھا، اور مجھے ایک کہانی یاد ہے کہ ایک پینٹر نے، جسے مصور کہتے ہیں، ہی میڈ اے پینٹنگ، اور لوگوں کو کہا کہ اس میں سے نقص بتائیں. اور نہ لوگ آئے، انہوں نے نہ لکھنا شروع کیا کہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے، کلرز ڈارک ہیں، کچھ نے کہا لائٹ ہیں، برائٹ ہونے چاہیے تھے، یہ ہونا چاہیے تھا، فلاں ڈھینگ، سب نے سجیسٹ کیا. ان دا نیکسٹ ڈے اسی مصور نے وہ جو پینٹنگ تھی ایک اور بنائی، اور نہ اس کو باہر لٹکا دیا، اور ساتھ پینسل رکھ دی، ریزر رکھ دی، اور رنگ رکھ دیا کہ جس کو جو جو اس میں نقص لگے نا، وہ آ کر اسے ٹھیک کر دے. اگلے دن کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ کریٹیسائز کرنے والوں کو تو خود کو کچھ آتا ہی نہیں تھا. وہ تو صرف نقص نکالنا جانتے تھے. دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈرا. انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈرا کیسے کرنا ہے. دے ور ناٹ ایبل ٹو ڈرا سنگل لائن. تو کریٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے. آپ کسی اور کے جوتے میں اپنے پاؤں ڈالو تو وین یو فیل کہ وہ کتنی پین میں ہے، آپ جب تک اپنے گراؤنڈ پہ ہو تو آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی ڈاکو ہے، وہ بھی گناہ گار ہے. پر ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو نا ان کے کام کو کرنے دیں. کسی کو کسی کام سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ تیار ہو کر آئے اور آپ سے آ کے پوچھے کہ میں کیسا ہوں یا میں کیسی لگ رہی ہوں، اور آپ اس کے کہیں یہ کیا تیار ہو کر آئی ہو، شکل دیکھیے تم نے اپنی، تم نے تو لپسٹک کتنی ڈارک لگائی، تم تو فلاں ہو، تم تو یوں. تو وہ کتنا ہرٹ ہو جائے گا. آپ تو اپنی سمجھداری میں کہہ چکے کہ میں نے تو مجھ سے پوچھا تھا تو مجھے تو سچ بولنے کی عادت ہے. جتنے بھی لوگوں کو سچ بولنے کی عادت ہے انہیں سچ سننے کی بھی ہمت رکھنی چاہیے. جب وہ آپ پہ پوائنٹ مارتے ہیں، یا کسی بھی زندگی میں ہم سب یہ فیس کرتے ہیں اپنی اپنی لائف میں کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں کریٹیسائز کرتے ہیں فار ایوری تھنگ. ڈفرینٹ پیپل in different moments, they have different opinions in us. ان کے لیے کبھی آپ پتلے ہو، کبھی آپ موٹے ہو، آپ پتلے کیوں ہو، موٹے کیوں ہو، فلاں کیوں ہو، یہ ہو وہ ہو. تو مجھے ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں. میں خود بھی کبھی کریٹیسائز نہیں کرتا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنی زندگی جئیں اور مجھے بھی جینے دیں. جب بات یہ آتی ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ میں سے کوئی بھی آ کر مجھے یہ بتائے کہ ہاں بھئی یہ تم ایسے لکھ لو. ایک کریٹیسائز کرنا ہوتا ہے کہ اس چیز میں کمی تھی، ایک یہ ہوتا ہے کہ تم اس کو ایسے بھی تو کرو. آپ کمی بتائیں، آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. بس میں یہ چاہتا ہوں. مجھے یہ چیزیں بری لگتی ہیں، شروع سے بری لگتی آئی ہیں، اور اب تک، اور مجھے بڑھاپے تک لگیں گی. میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرے دانت نہیں ہوں گے، میرا منہ پوپلا ہوگا، اور میں اپنی لاٹھی سے ان سارے لوگوں کو پیٹتا پھروں گا جو کریٹیسائز کریں گے مجھے. یہ میرا اصول ہے. تو میں کسی کے لیے کسی سے بھی روڈ نہیں ہوتا. پرسنلی میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے سامنے روڈ ہوں. لوگ مجھے اکساتے ہیں تو میں صرف جواب دیتا ہوں. اور دوسری بات کہ کچھ لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ مجھ سے بات نہ کریں، لیکن دیکھیں ایز اے رائٹر میرا خود کا دل ہی نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کو. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہیرو سے ملنا نہیں چاہیے. جب آپ اس سے ملنے لگتے ہیں تو وہ ہیرو نہیں رہتا. اور میں تو ویسے بھی ہیرو نہیں ہوں. جو کام میں کسی کے جواب، میسج کا جواب اس لیے بھی نہیں دیتا، انسٹا ہو چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا لوگ مجھے قریب سے جانیں. اور دوسری بات کہ میں اپنے کرداروں جیسا نہیں ہوں. میں ایک انسان ہوں، اور ایک ایسی دنیا میں رہ رہا ہوں جہاں پہ اسٹرگل ہے، پریشانیاں ہیں، فیملی ہے،
کام ہے، کام کی پریشانی ہے، کل کیا ہوگا کی پریشانی ہے، آج کیا ہو رہا ہے کا دکھ ہے۔ میں اس دنیا میں رہتا ہوں، تو میں کبھی بھی آپ لوگوں کو، کسی کو بھی شاید اتنی اٹینشن نہیں دے پاؤں گا جتنی میں ناولز میں لکھتا ہوں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، پر ہم یہ لکھ کر خوش ہیں، آپ پڑھ کر خوش ہیں تو ٹھیک ہے، اسی حد تک رہتے ہیں۔ مجھے نہ کبھی کسی کیریکٹر جیسا بننا ہے، یہ سب مجھ میں سے نکلے ہیں، ان سب میں میرا رنگ ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ان سب میں ہوں، یہ سب مجھ سے ہیں۔ تو جو برا ہے اس میں بھی مجھے دیکھیں، جو اچھا ہے اس میں بھی مجھے دیکھیں، میں ان سب میں موجود ہوں۔ اور اسی لیے میں کسی کو جواب نہیں دیتا کہ میرا موڈ سٹیبل نہیں ہوتا، میں کبھی کچھ فیل کر رہا ہوتا ہوں، کبھی کچھ فیل کر رہا ہوتا ہوں، اور اس میں بھی کوئی میں پراؤڈ ہی نہیں ہوتا کہ میں رائٹر ہوں تو میں سب کو کیوں جواب دوں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوا، آئی ایم نتھنگ۔ پلیز آپ لوگ یہ نہ سوچا کریں کہ میں روڈ ہو رہا ہوں یا میں پراؤڈ ہی ہوں، بس میں چاہتا ہوں میں اسی جگہ رہوں جہاں میں ہوں اور مجھ تک کوئی نہ آ سکے۔ اور اسی کے ساتھ بس اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، آئی ول ٹرائی، کہ کل میں نا لائیو آؤں، ہم تھوڑی سی بات کریں، اگر لائٹ رہتی ہے تو۔ ویسے تو یو پی ایس ہے پر مجھے مزہ نہیں آتا، پھر ہمیں رات میں ایشو ہوتا ہے، کبھی کبھی تو بڑی لائٹ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ وی آر لیونگ ان اے ولیج، وی آر ان اے، ہمارے ارد گرد بہت سارے بینکس ہیں تو لوڈ زیادہ پڑتا ہے، ٹرانسفارم اڑ جاتا ہے، اس وجہ سے لائٹ کا مسئلہ رہتا ہے۔ تو میں علی آتش آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہے، 365 دن ہم نے اکٹھے گزارے، لڑتے جھگڑتے ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہوئے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ناول کو الوداع کہیں۔ نیو ناول کے لیے میں چاہوں گا آپ لوگ اس کو چانس دیں، اس کو پڑھیں، اور جیسے پہلی محبت کے بعد سسکیہ نے اپنی جگہ بنائی، ویسے ہی نیا ناول بھی اپنی جگہ بنا لے گا۔ کریکٹرز کو ٹائم دیا کریں، تھوڑا سٹوری کو آگے بڑھنے دیا کریں، پھر آپ لوگوں کو کہانی سمجھ آئے گی اور آپ لوگ اسے بھی پسند کرنے لگیں گے۔ تب تک کے لیے میں علی آتش آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ کچھ کہا ہو تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سنا، اور آپ لوگوں نے اگر مجھے کچھ کہا تو میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے مجھے اپنا سمجھ کے باتیں سنائیں اور میں نے سن لی، اور میں نے بھی جواب دیا، مطلب میں نے بھی چھوڑا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم دونوں اب اپنی اپنی جگہ پر خوش رہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔